वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। काबीना इजलास में पेश किए गए माशी इशारियों पर इजहार तशवीश। हुकूमत का मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने का अज़्म काबिल तहसीन है। मौलाना फजलुर रहमान। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। सूबे और वफाक मिलकर काम करें। रमजान रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात में गुफ्तगू। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का हल्फ। गवर्नर पंजाब का आईनी जिम्मेदारियों से गुरेज। हल्फ न लेकर आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं वकील हमजा शहबाज। लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी कर दिया। समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ज़ाती तौर पर निगरानी करें। वज़ारत दाखिला का चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के होम सेक्रेटरीज, IG और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को मरासला। मुल्क की तरक्की का सफर जहां खत्म हुआ वहीं से शुरू हो गया। मोहम्मद शहबाज शरीफ के पहले 10 दिन तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़ते हुए पाकिस्तान की नवीद दे रहे हैं। मौजूदा हुकूमत को न सिर्फ अवामी बल्कि दोस्त ममालिक का एतमाद हासिल है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंग से। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सदारत में जारी। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम दुरानी अपने अहदे का हलफ उठा लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने नौमुंतखब डिप्टी स्पीकर से उनके अहदे का हलफ लिया। वफाकी वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात के लिए अमरीका रवाना। IMF के इस प्रोग्राम को बहाल कराने की कोशिश करूंगा जो PTI हुकूमत ने पटरी से उतारकर मईशत को खतरे में डाला। लंदन में अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से भी मुलाकात करूंगा। मिफ्ता इस्माइल। FATF का जायजा इजलास आज पेरिस में हो रहा है। इजलास में पाकिस्तान के स्टेटस में तब्दीली से मुतालिक फैसले का इम्कान। गुज़श्ता इजलास में पाकिस्तान को अप्रैल 2022 तक ग्रे लिस्ट में रखा गया था। नूरियाबाद रेफरेंस झूठ पर मबनी है। दादू के इलाके मेहड़ के गांव फैज मोहम्मद में आतिशदगी से मुतासरा खानदानों की माली इमदाद करेंगे। जिनके घर जले हैं उन्हें घर भी बना कर देंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी के लिए दरख्वास्त। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। 27 अप्रैल को उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब जाना चाहती हूँ, मरियम नवाज। रावलपिंडी और मुल्तान के दरमियान चलने वाली थल एक्सप्रेस बहाल। थल एक्सप्रेस 4 साल तात्तुल का शिकार रही। ट्रेन मुजफ्फरगढ़ और लैया से होती हुई मुल्तान पहुंचेगी। थल एक्सप्रेस सुबह 7 बजे रावलपिंडी जबकि सुबह 8 बजे मुल्तान से चला करेगी। मुसव्विर पाकिस्तान हकीमुल उम्मत शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बरसी। अल्लामा इकबाल ने नजरिया पाकिस्तान तश्कील दिया। सोई हुई कौम को बेदार किया।
रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान, डॉलर की कदर में ₹1.15 इजाफा, इंटरबैंक में डॉलर 187 रुपए 10 पैसे का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। इतवार को नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर वादी में मुकम्मल हड़ताल की कॉल। मुख्तलिफ इलाकों में पोस्टर चस्पा, अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ बारामूला, उधमपुर और जम्मू में एहतजाजी मुजाहिरे। भारत में मुसलमानों के खिलाफ मुतअस्सिबाना सलूक, दिल्ली के इलाके जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी पर सवाल उठने लगे। बुलडोजर चलाने की कार्रवाई के खिलाफ हुक्म इम्तना के बावजूद जानिबदारी का मुजाहिरा। मस्जिद का दरवाजा तोड़ दिया गया, मंदिर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारती सरगर्मियां जारी। अफगानिस्तान से पाकिस्तान को कोयले की दरामद में इजाफा। अफगानिस्तान रोजाना की बुनियाद पर 1000 ट्रक से जायद कोयला पाकिस्तान बरामद कर रहा है। अबूरी वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन अजीजी। रूस का नए बैनुल बर्रे में बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा 18,000 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। ये दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल है, हर किस्म के वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। रूसी वज़ारत दिफा। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का हालिया वाक़यात। चीन की स्वीडन पर शदीद तनकीद। आज़ादी इजहार की आड़ में मुआशरे में इंतशार फैलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। स्वीडन मुसलमानों समेत दीगर अक़लियती गिरोहों के मजहबी अकायद का एहतराम करेगा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा। अमरीका के शिमाल मशरकी इलाकों में शदीद बर्फानी तूफान, 64 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफान ने निज़ामी जिंदगी मुतासिर कर दिया। इराक में शहरियों को 2 हफ्तों के दौरान रेत के तीसरे तूफान का सामना। हद निगाह इंतहाई कम होने पर बगदाद और नजफ एयरपोर्ट्स पर प्रवासें आरसी तौर पर मुअत्तल। लंदन में बसों पर मोहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीफी बैनर्स। पैगंबर इस्लाम नूर हयात हैं, आप मुअल्लिम हकीकत और मोमिनों के लिए बरकत का बाइस हैं। बैनर्स पर इबारत तहरीर। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। अलग बारिश से जुड़वा शहरों का मौसम खुशगवार। बालाई, वस्ती पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। पाकिस्तानी विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान के लिए एक और एजाज। विजडन T20 क्रिकेटर का अवार्ड जीत लिया। मोहम्मद रिजवान ने साल 2021 में 29 बैनुल-अक़वामी T20 मैचेस में 73.66 की औसत से 1326 रन स्कोर किए। मोहम्मद रिजवान इससे कबल ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। बेल्जियम में ला फ्लैश फिलोना साइकिल रेस। मकामी साइकिलिस्ट डेलन ट्यूनिस ने 5 मरतबा के फादर स्पेन के अलेजांद्रो वल्वेर्दो को मात देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। डेलन ट्यूनिस ने एक रोजा साइकिल रेस का 202 किलोमीटर का मुकर्ररा फासला 4 घंटे 42 मिनट 12 सेकंड में तय किया। अलेजांद्रो वल्वेर्दे दूसरे और रूस के अलेक्जेंडर वेलासोव तीसरे नंबर पर रहे। From De Bruyne, he's riding the tackles. बल्गराद में सर्बिया ओपन और स्पेन में बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट जारी। आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच की सर्बिया ओपन में पेशकदमी जारी। तीसरे मरहले में पहुंच गए मकामी खिलाड़ी म्यूमर किमानोविच को भी कामयाबी। बार्सिलोना ओपन में स्पेन की टीनेजर कार्लोस अल्काराज का फातहाना आगाज। कनाडा के फ्लेक्स एलियासम और स्पेन के पाब्लो कारेनो बिस्टा भी अगले मरहले में पहुंच गए।
6-1, 2-6, 6-2. اور ملکہ الزبتھ کی شکل والی باربی گڑیا کو ویسا ہی لباس پہنایا گیا ہے جیسا ملکہ الزبتھ نے اپنی شادی کے موقع پر زیب تن کیا تھا۔ گڑیا لندن کے سٹورز پر فروخت کی جائے گی۔ اور دل کی اتاہ گہرائیوں سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فرائض منصبی میں کی ادائیگی میں کامیاب اور کامران اور سرفراز فرمائے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، گزشتہ پونے 4 سالوں میں اس کرسی کا جو کردار رہا ہے ہماری پارلیمانی تاریخ میں، اس کی نظیر ممکن ہو کہ آنے والے مستقبل میں بھی وہ نہ مل سکے۔ ریکارڈ متنازع قانون سازی اس پارلیمان میں ہوئی۔ آج جس بیرونی مداخلت اور بیرونی سازش کی یہ بات کر رہے ہیں، اسی بیرونی مداخلت پر یہاں قانون سازی ہوئی۔ ہمارے اسٹیٹ بینک کو خود مختاری کے نام پر IMF کی غلامی میں دیا گیا۔ ملک کو گرے لسٹ سے نکالنے کے نام پر اپنی آئین کی جو روح ہے، جو آئین کہتا ہے کہ ہم نے پاکستانی عوام کے مفادات میں اور پاکستان کے مفاد میں قانون سازی کرنی ہے، FATF کی آڑ میں انہوں نے وہ قانون سازی کی کہ جس سے انہوں نے اپنی ملک کی خود مختاری کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ جس کا اپنا وجود فارن فنڈنگ کے داغدار ہے، وہ پاکستان کی تمام سیاستدانوں پر سازش اور مداخلت اور غداری کا لیبل لگانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ اور جس شخص نے پاکستان کو پاکستانی شہریوں کی جذبات کے خلاف امریکہ کے اتحادی بن کر اپنے مسلمان دوست ملک میں ایک اسلامی ریاست کے خلاف امریکہ کا اتحادی بنا، تحریک انصاف کا چیئرمین اس جنرل مشرف کا کبھی ریفرینڈم میں سپورٹر بنتا تھا اور کبھی اس کا ایلچی بن کر دنیا بھر میں پھرتا تھا اور اس کے لیے تعاون مانگتا تھا۔ جب حکومت ختم ہوئی تب انہوں نے ایک خط کا سہارا لے کر چھپنے کی کوشش کی، اور کوشش یہ تھی کہ پوری پاکستان کی سیاست کا محور اس خط کو بنایا جائے، لیکن اس پر جو اداروں کا رد عمل آیا، اور کل ان کا ایک پارٹی رہنما جو سابق وزیر ہے، اس نے یہ بھی کہا جب اس سے سوال ہوا کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے، اس وجہ سے آپ کی حکومت ختم ہوئی،
تو اس نے کہا کہ خراب نہ ہوتے تو ہم آج حکومت میں ہوتے، تو فیصلہ کر لو، کم از کم جھوٹ بولنے پر تو فیصلہ کرو کہ یہ امریکی سازش تھی یا آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کی خرابی کی وجہ سے تھی۔ اور میں نے کل پرسوں بھی کہا جناب ڈپٹی اسپیکر کہ پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ اس کو ہٹا دیا گیا ہے قبل از وقت اور اس کو دوبارہ لایا جائے گا، میں آج بھی اس بات پر مطمئن ہوں کہ یہ شخص تنہا بھی یہاں پر حکومت کرے، کوئی اس کی اپوزیشن نہ کرے، کوئی پارٹی پاکستان میں اس کی اپوزیشن نہ کرے۔ اس شخص میں کل بھی صلاحیت نہیں تھی، آج بھی صلاحیت نہیں ہے، 100 سال یہ حکومت کر لے، یہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر کبھی بھی نہیں ڈال سکتا۔ یہاں پر ایک موشن موو ہوا اور ہم نے 4.25 سال جو جدوجہد کی، اس کی بنیادی وجہ سن 2018 کے انتخابات تھے، جس پر تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا ایک ہی موقف تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں بدترین دھاندلی ہوئی ہے اور کمیٹیاں بھی بنائی گئیں، پھر اس کے اجلاسات بھی نہیں بلائے گئے، 4.25 سال وہ کمیٹیاں از خود غیر مؤثر ہو گئیں۔ آج میں اس بات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ہماری نئی حکومت نے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو کمیٹی بنانے کی قرارداد یہاں سے پاس کی ہے، آپ کی کرسی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو فی الفور اراکین اس کے نامزد کیے جائیں اور اس پر فی الفور کام شروع کیا جائے، کیونکہ جمعیت علماء اسلام کا موقف، جمعیت علماء اسلام کی تحریک، جمعیت علماء اسلام کی جدوجہد وہ صاف اور شفاف انتخابات ہیں اور ہمارا ہدف بھی صاف اور شفاف انتخابات ہے۔ ہم نے اسلامی نظریے کو بھی یہاں پر برقرار رکھنا ہے اور اسلامی قانون سازی کو بھی۔ جو شب خون مارے گئے، جو جبراً قانون سازی یہاں پر ہوئی، جو ہمارے خارجہ پالیسی کے حوالے سے تھی یا معاشی پالیسی کے حوالے سے پاکستان کے خلاف تھی، میں اس ایوان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں پہلی فرصت میں جس طرح حکومت اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی بھرپور کوشش اور جدوجہد کر رہی ہے کہ جو بحران معاشی طور پر انہوں نے ہمارے لیے چھوڑا ہے، ہم فوری طور پر اس پر قابو پا سکیں، عوام کو ریلیف دیں۔ آج ملک بھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، گیس کی قلت کا مسئلہ ہے اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں۔ لوگ امید کر رہے ہیں آج کی حکومت سے، اور میں جانتا ہوں کہ آج جو مشکلات پچھلی حکومت نے ہمارے لیے چھوڑے ہیں، ہم اللہ پر توکل کرتے ہوئے انشاءاللہ بہترین پالیسیاں لانے کی کوشش کریں گے اور بھرپور کوشش کریں گے کہ ہم اپنے اس مختصر دورانیے میں عوام کو ریلیف دے سکیں۔
वफाकी वज़ीर मवासलात असद महमूद कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस बैरूनी साजिश की बात साबिक हुकूमत ने की, उसी साजिश की बिना पर कानून साजी की गई। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए आपको आगाह करें, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के ज़िला दादू के फैज़ मोहम्मद रियानी चांडियो गांव में आग लगने के सानहे की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। वज़ीर आज़म ने इब्तदाई रिपोर्ट के बाद आग की वजह मालूम करने की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया और ज़िला इंतज़ामिया से कहा कि वो ऐसे इक़दाम को यकीनी बनाए कि मुस्तक़बिल में ऐसा कोई भी वाक़या सानहे की शक्ल इख्तियार न करे। तफसीली रिपोर्ट में किसी भी किस्म की गफलत का पता चलने पर जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन और ज़ख्मियों की इमदाद के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से 1 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म ने ज़िले इंतज़ामिया को मुतासरीन की बहाली तक हर मुमकिन इमदाद जारी रखने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि सानहे में जान की बाजी हारने वालों के लवाहिकीन के दुख में पूरी कौम बराबर की शरीक है। ज़ख्मियों के इलाज में किसी किस्म की गफलत न बरती जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को पहले काबीना इजलास में मुल्क की तरक्की के लिए बाहमी ताउन से काम करने के अज़्म पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को सिंध के इंतज़ामी उमूर पर भी ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम को फौरी रिलीफ फराहम करना है। उन्होंने कहा कि अवामी रिलीफ के लिए सूबे और वफाक मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि रमज़ान के दौरान आवाम को दिए गए रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फज़ल रहमान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने काबीना के पहले इजलास में पेश किए गए मुल्की मईशत के अशारियों पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने काबीना के मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने के अज़्म को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुशाइन करार दिया। मुलाकात में वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से ऐवान सदर में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदर ममलिकत से ये पहली मुलाकात थी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। वज़ीर आज़म ने इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट की इत्तला पर वज़ारत दाखिला को फौरी और मौसर इक़दामात की हिदायत की है। उन्होंने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को भी ज़ाती तौर पर निगरानी करने और अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म के अहकामात पर वज़ारत दाखिला ने चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के होम सेक्रेटरीज़ को हंगामी ख़त लिखा है, जिसमें इमरान खान के लिए सख्त हिफाजती इक़दामात करने का कहा गया है। वज़ारत दाखिला ने IG और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी हिदायत जारी की हैं। वज़ारत दाखिला के हंगामी मरासले में कहा गया है कि मुल्क भर में इमरान खान जहां भी जाएं उनकी सख्त सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। इमरान खान की बनीगाला रिहाइशगाह पर बम नाकारा बनाने समेत दीगर सिक्योरिटी हुकाम ज़रूरी इक़दामात यकीनी बनाएं। मरासले में मज़ीद कहा गया है कि इमरान खान के जलसे, जुलूस और अवामी सरगर्मियों के दौरान सिक्योरिटी से मुताल्लिक गफलत और कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने MQM के रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली की वफ़ात पर उनके बेटे अमाद मोहम्मद अली को टेलीफोन किया और उनसे ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि इकबाल मोहम्मद अली एक शरीफ नफ्स, पढ़े लिखे और अवाम दोस्त शख्स थे। मुल्क, कौम और जमहूरियत के लिए उनकी खिदमत तादे इरशाद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुख की इस घड़ी में हम आपके साथ बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्क की तरक्की का सफ़र जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू हुआ है। मोहम्मद शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म के तौर पर पहले 10 दिन तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़ते हुए पाकिस्तान की नवीद दे रहे हैं। अपने एक बयान में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले काबीना के अरकान मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। दुनिया भर से वज़ीर आज़म को मुबारकबाद के पैगामात खारिजा पॉलिसी में बेहतरी की वाज़ेह निशानदही कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत को न सिर्फ अवाम का बल्कि दोस्त ममालिक का भी एतमाद हासिल है। अमरीकी कांग्रेस की रुकन इल्हान उमर ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ और वज़ीर ममलिकत खारिजा उमूर हिना रब्बानी घर से मुलाकात किए। तफसील इस रिपोर्ट में।
امریکی ایوان نمائندگان کی رکن الہان عمر نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اسلام آباد میں ملاقات کی اور ان کے عزم و ہمت اور سیاسی جدوجہد کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے درینہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور باہمی احترام، اعتماد اور مساوات پر مبنی دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعمیری روابط سے خطے میں امن، سلامتی اور ترقی کو فروغ دینے میں مدد مل سکتی ہے۔ وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے انہیں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال سے آگاہ کیا اور مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پرامن اور مستحکم جنوبی ایشیا ہی اپنی ترقی پر بھرپور توجہ دے سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ الہان عمر نے صدر ڈاکٹر عارف علوی سے بھی ملاقات کی۔ صدر مملکت نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی مفاد کے لیے مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ دو طرفہ تبادلوں سے افہام و تفہیم میں بہتری آئے گی۔ صدر مملکت نے خطے میں امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو اجاگر کیا۔ الہان عمر نے اسلامو فوبیا کے خلاف پاکستان کے کردار کو سراہا۔ الہان عمر نے وفد کے ہمراہ وزارت خارجہ کا بھی دورہ کیا۔ خارجہ امور کی وزیر مملکت ہنا ربانی کھر نے ان کا خیر مقدم کیا۔ ہنا ربانی کھر نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان درینہ دو طرفہ مراسم ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے اور باہمی دلچسپی کے مختلف شعبہ جات میں دو طرفہ تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر مملکت نے مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست 2019 کے یک طرفہ بھارتی اقدامات کے بعد مظلوم کشمیریوں کی پرزور حمایت اور ان کے حق میں آواز اٹھانے پر الہان عمر کا شکریہ ادا کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے الہان عمر سے گفتگو میں کہا کہ پارلیمانی روابط کے فروغ سے پاک امریکہ تعلقات کو مزید وسعت دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان خوشگوار تعلقات علاقائی ترقی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہیں۔ الہان عمر نے کہا کہ امریکہ تعلیم، صحت اور خواتین کو بااختیار بنانے کے شعبوں میں پاکستان کی مدد جاری رکھے گا۔ محمد امنان، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ امریکی کانگریس کی رکن الہان عمر نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے بھی اسلام آباد میں ملاقات کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ 9/11 کے بعد مسلمانوں کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا، شدت پسندی اور دہشت گردی کو اسلام اور شاعر اسلام سے جوڑا گیا۔ الہان عمر نے بتایا کہ اسلامو فوبیا کے تدارک کے لیے قانون کا مسودہ امریکی کانگریس میں لایا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان بتائیں ان کی امریکی حکومتی عہدیداروں سے ملاقات سازش ہے یا مداخلت۔ اپوزیشن سے امریکیوں کی ملاقات کو سازش کہنے والا اپوزیشن میں جا کر امریکیوں سے کیوں مل رہا ہے؟ ایک بیان میں وزیر داخلہ نے کہا کہ عمران خان قوم کو بتائیں کہ امریکی رکن کانگریس الہان عمر سے ملاقات میں کون سی امریکی سازش پر بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ قوم کو سچائی کا پتہ چلنا چاہیے۔ اگر عمران خان نے قوم کو نہ بتایا تو میں تحقیقات کراؤں گا۔ یہ نہ ہو کہ عمران نیازی اپنی روایت کے مطابق چند دنوں بعد ایک اور خط سامنے لے آئے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ قوم کو امریکہ کے خلاف بھڑکانے والا ان سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ جلسوں میں ایبسولوٹلی ناٹ کے نعروں سے قوم کو بھڑکانے والے نے امریکیوں سے ملاقات کے لیے ایبسولوٹلی یس کیوں کہا؟ FATF کا جائزہ اجلاس آج پیرس میں ہو رہا ہے۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس میں پاکستان کے اسٹیٹس میں تبدیلی سے متعلق فیصلے کا امکان ہے۔ FATF کے گزشتہ اجلاس میں پاکستان کو اپریل 2022 تک گرے لسٹ میں رکھا گیا تھا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل عالمی مالیاتی فنڈ سے مذاکرات کے لیے امریکہ روانہ ہو گئے ہیں۔ اپنے ایک ٹویٹ میں وزیر خزانہ نے کہا کہ دورے میں IMF پروگرام کو دوبارہ ٹریک پر لانے کی کوشش کروں گا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر خالد مقصد سے ملاقات، نئے حکومتی سیٹ اپ اور موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے مسلم لیگ خاف کے صدر چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی۔ سابق صدر نے موجودہ سیاسی صورتحال میں ساتھ دینے پر مسلم لیگ کے صدر کا شکریہ ادا کیا۔ آصف علی زرداری اور چودھری شجاعت حسین نے مستقبل میں بھی سیاسی مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کی عمرہ ادائیگی کی اجازت کے لیے متفرق درخواستوں پر سماعت، جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ مریم نواز کے وکیل احسن بھون کے دلائل جاری ہیں۔ اس حوالے سے جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت سے معذرت کر لی۔ مزید تفصیلات بھی جانیں گے اپنے نمائندے سے۔ تازہ ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کی عمرہ ادائیگی کی اجازت کے لیے متفرق درخواستوں پر سماعت جاری ہے۔
جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ شاہد وفا ہمارے ساتھ موجود ہیں، شاہد وفا سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی شاہد وفا سے مزید تفصیلات بھی حاصل کریں گے۔ جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت سے معذرت کر لی۔ کو بتا چلے کہ مریم نواز کی برائے ادائیگی کی اجازت کے لیے متفرق درخواستوں پر سماعت مریم نواز کے وکیل احسن بھون نے اس حوالے سے دلائل اپنے جاری رکھے۔ شاہد وفا سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ شاہد وفا آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی اس حوالے سے جو سب سے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس شہباز علی رضوی پر مشتمل جو 2 رکنی بینچ تھا ان کی سربراہی میں انہوں نے اس درخواست کی سماعت سے معذرت کر لی ہے۔ دراصل 2019 میں جس بینچ نے مریم نواز کی ضمانت منظور کی تھی اور اسی بینچ کے حکم پر ان کا پاسپورٹ کو سرنڈر کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، اس کی سربراہی جسٹس علی باقر نجفی کر رہے تھے۔ تو آج کے بینچ کے سربراہ جو تھے جسٹس شہباز رضوی، ان کا یہ کہنا تھا کہ جس بینچ نے پہلے ان کے پاسپورٹ کو سرنڈر کرنے کا حکم دیا تھا، بہتر یہی ہے کہ وہی بینچ اس اپیل کی سماعت سنے۔ یہ ریمارک کرنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر اس درخواست کی سماعت کرنے سے معذرت کی اور نیا بینچ بنانے کی سفارش کرتے ہوئے مریم نواز کی درخواست جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کو بھجوا دی ہے۔ جی بہت شکریہ شاہد وفا، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کی برائے ادائیگی کی اجازت کے لیے متفرق درخواستوں پر سماعت ہوئی اور اس معاملے پر آج کی پیش رفت سے شاہد وفا ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی رفبرداری کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ سماعت کے دوران حمزہ شہباز کے وکیل نے کہا کہ گورنر پنجاب اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کا سارا پروسیس مکمل ہو چکا ہے، گورنر پنجاب حلف نہ لے کر آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس میں مزید تاخیر کے لیے متحرک، سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی۔ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی اپیل اعتراضات کے ساتھ آج سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس بابر ستار آج سماعت کریں گے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے رضوان عارف۔ رضوان عارف، آگاہ کیجیے گا کون کون سے اعتراضات اٹھائے گئے ہیں رجسٹرار کی جانب سے؟ جی اس وقت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہوں اور یہاں پر پی ٹی آئی کی جانب سے جو ممنوعہ فارن فنڈنگ کا کیس تھا اس کی جو درخواست ہے وہ یہاں پر اس کی کچھ دیر بعد یہاں پر سماعت ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل 2 رکنی بینچ جو ہے وہ اس درخواست پر سماعت کرے گا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ اس درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ جو جسٹس محسن اختر کیانی کا 14 اپریل کا فیصلہ تھا اس میں ایک پیراگراف جو ہے وہ قانون سے مطابقت نہیں رکھتا اور اس پیراگراف میں ورڈ فیس دی میوزک جو ہے وہ لکھا گیا ہے، جس کی استدعا درخواست میں یہ کی گئی ہے کہ اس پیراگراف کو جو ہے وہ عدالتی فیصلے کا حصہ نہ بنایا جائے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بھی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جو 30 روز کے اندر جو الیکشن کمیشن کو کہا گیا تھا کہ وہ ممنوعہ فارن فنڈنگ کا فیصلہ کریں، اس چیز کی درخواست میں استدعا ہی نہیں کی گئی تھی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ممنوعہ فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے اس کو ڈیلینگ ٹیکٹکس جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ کافی متحرک نظر آ رہی ہے۔ آج کچھ دیر بعد جو ہے وہ اس کیس کی سماعت جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کی جانب سے ایک اور چیز کا جو ہے وہ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا وہ یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ فارن فنڈنگ کا نہیں ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس میں فارن فنڈنگ کا ورڈ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں جو ایک پیراگراف ہے جو کہ قانون سے مطابقت نہیں رکھتا اس کو اس فیصلے کا حصہ نہ بنایا جائے۔ جی بہت شکریہ رضوان عارف، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے منتخب ڈپٹی اسپیکر ظاہر اکرم درانی سے حلف لیا ہے۔ اجلاس کے حوالے سے مزید تفصیلات ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے رانا شہزاد السلام۔ رانا شہزاد السلام، آج کی کارروائی کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی رضوان، بالکل قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں ہوا، جس کے بعد جو ایک آئینی تقاضا تھا ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے انتخاب کا وہ عمل مکمل ہوا اور اسپیکر نے نو منتخب اسپیکر ڈپٹی اسپیکر سے زاہد اکرم درانی سے حلف لیا، جس کے بعد اس وقت جو ہے زاہد اکرم درانی اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔
میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ زاہد اکرم درانی جو منتخب ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، یہ NA 35 بنو سے اکتوبر 2018 میں ضمنی انتخابات جیت کر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ بنو کی ایک نہایت ممتاز سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے والد جو ہیں اکرم خان درانی، وہ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی رہے ہیں اور وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے جو بھائی ہیں وہ بھی MP ہیں، اور اس وقت ان کے جو چھوٹے بھائی عرفان درانی وہ بنو کے میئر بھی ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے زاہد اکرم درانی نے کہا کہ بلا مقابلہ منتخب کرانے پر ایوان اور اپنی قیادت کا مشکور ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق کام کروں گا۔ سابق ڈپٹی اسپیکر نے جو آئین کو پامال کیا ہے اس کی میں اس حوالے سے مذمت بھی کرتا ہوں۔ زاہد اکرم درانی نے یہ بھی کہا کہ تمام اقدامات آئین اور قانون کے مطابق کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میرا حلقہ آبادی کے لحاظ سے ملک کا سب سے بڑا حلقہ ہے، اور جنوبی اضلاع کے بہت مسائل ہیں اور وزیر اعظم سے مل کر ان مسائل کو حل کریں گے۔ اس کے بعد ایوان میں ان کو ایک مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ سب سے پہلے مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر نثار احمد چیمہ نے ان کو مبارکباد دی، اور انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سیاست میں نفرت کے جو بیج بوئے جا رہے ہیں یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تحریک انصاف والے قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ سیاسی انتہا پسندی کے بڑے بھیانک اور خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ڈاکٹر نثار احمد چیمہ نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نہ اچھے سیاستدان ثابت ہو سکے اور نہ ہی اچھے سپورٹس مین۔ اس کے بعد GDA کے جو رکن ہیں غوث بخش مہر، انہوں نے زاہد اکرم درانی کو مبارکباد دینے کے بعد اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت کی یہی خوبی ہے کہ ہر تبدیلی کو خوش دلی سے قبول کیا جاتا ہے، اور بدقسمتی سے یہ گزشتہ 1-2 ماہ میں جو سیاسی ماحول جو انتشار کا شکار رہا، یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے۔ سیاستدانوں کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی شاہدہ رحمانی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آج آئین کی فتح ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اداروں کی بالادستی اور آئین کی مضبوطی کے لیے جدوجہد کی ہے۔ آج پوری قوم کو مبارکباد ہو کہ ایک جمہوری صحیح، بہت شکریہ رانا شہزاد السلام، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی صدارت میں اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں ادارے سے متعلق امور کے بارے میں بریف کیا گیا۔ وزیر ریلوے نے کہا کہ مسافروں کا تحفظ اور بہترین سہولتوں کی فراہمی اہم ترجیح ہے، کسی غفلت کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے حادثات سے بچنے کے لیے نگرانی کے آلات نصب کرنے پر بھی زور دیا۔ راولپنڈی اور ملتان کے درمیان چلنے والی تھل ایکسپریس 4 سال کے تعطل کے بعد دوبارہ بحال۔ ہمارے نمائندے حسن طارق بٹ اس وقت راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پر موجود ہیں اور وہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے تفصیل جان لیں گے۔ حسن بتائیے گا، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت دوبارہ شروع کی جانے والی تھل ایکسپریس کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، راولپنڈی سے ملتان جانے والی تھل ایکسپریس 4 سال کے تعطل کے بعد دوبارہ سے بحال ہوگی ہے۔ یہ انتہائی اہم روٹ ہے، اور اس کے اوپر جو راولپنڈی سے ٹرین جو ہے وہ لیا، بکھر، اس کے ساتھ ساتھ کندیاں سے ہوتی ہوئی ملتان پہنچتی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا سروس کے حوالے سے بات کریں تو یہاں راولپنڈی سے روزانہ صبح 7 بجے جو ہے یہ ٹرین ملتان کے لیے روانہ ہوگی، اور اسی طرح ملتان سے بھی جو ہے وہ ڈیلی صبح 8 بجے جو یہ ٹرین ہے یہ راولپنڈی کے لیے جو ہے وہ روانہ ہوگی۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ ٹرین تقریباً اپنے روٹ سے ہوتی ہوئی 12 سے 13 گھنٹے میں ہوتی ہوئی یہاں راولپنڈی پہنچے گی، اور اس طرح راولپنڈی سے بھی 12-13 گھنٹوں کے اندر یہ ہوتی ہوئی جو ہے وہ ملتان پہنچے گی۔ تو ریلوے جو ہے وہ مسافرین کے لیے یہ بہت خوشائند اقدام ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4 سال کے بعد جو ہے یہ ٹرین سروس کو جو ہے وہ دوبارہ بحال کیا گیا ہے، اور اس سے پاکستان ریلوے کی آمدنی میں تو اضافہ ہوگا، ان کے جو بزنس اپرچونٹیز ہیں وہ بھی بڑھیں گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو عوام ہے، جو ریلوے کے مسافرین ہیں، ان کو ایک اچھا سفری روٹ بھی جو ہے وہ مہیا ہوگا۔ جی بہت شکریہ حسن طارق بٹ، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں پاکستان نے من گھڑت اور جھوٹی سٹوری شائع کرنے پر BBC ہیڈ کوارٹر سے جواب طلب کر لیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے تحریری شکایت ڈائریکٹر جنرل BBC کو موصول ہو گئی۔ تحریری شکایت موصول ہونے کے بعد BBC نے پاکستان کی شکایت پر معاملے کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ رواں سال 10 اپریل کو BBC اردو نے ایک بے بنیاد سٹوری شائع کی تھی۔ اس خبر میں تمام باتیں حقائق اور صحافتی اصولوں کے منافی تھیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سابقہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ان کی حکومت گئی۔ عمران خان لوگوں سے چندہ جمع کر رہے ہیں اور خود چارٹرڈ جہاز میں آتے ہیں۔
اسلام آباد میں احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان اپنے بیانات سے پھرتے رہتے ہیں لیکن لوگوں کو یاد رہتا ہے کہ پہلے آپ نے کیا کہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ دادو کے گاؤں میہڑ میں آتش زدگی سے متاثرہ جن لوگوں کے گھر جلے ہیں انہیں گھر بنا کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ انسانی جانوں کے ضیاع پر انتہائی افسوس ہے۔ دیر سے پہنچنے والوں کے خلاف تحقیقات کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ دادو کے 2 دیہات میں آتش زدگی سے متاثرہ خاندانوں تک امدادی اشیاء پہنچا دی گئی ہیں، تاہم ان بدقسمت خاندانوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی اور گھر جل کر خاکستر ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے جائے حادثہ پر بحالی کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ورثاء کو 5-5 لاکھ اور زخمیوں کو 2-2 لاکھ روپے امداد دینے کا بھی اعلان کیا۔ تفصیل بتائیں گے شیراز علی ڈاہری۔ دو روز قبل دادو کے دیہات فیض محمد چانڈو میں لگنے والی آگ سے 9 افراد جھلس کر جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے تھے۔ واقعے میں 100 سے زائد گھر مکمل جل گئے۔ اس المناک واقعے پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے لواحقین سے گہرے دکھ اور ہمدردی کا اظہار کیا اور وفاقی حکومت کی طرف سے متاثرین کی ہر ممکن مدد کرنے کا اعلان کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ متاثرہ گاؤں فیض محمد چانڈو پہنچے اور امدادی کاموں اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سندھ حکومت کی طرف سے جاں بحق ہونے والے لواحقین کے لیے فی کس 5 لاکھ روپے، زخمیوں کے لیے 2 لاکھ اور تمام متاثرہ گھر نئے سر تعمیر کرنے کا اعلان کیا۔ پہلے کمشنر صاحب کو حکم دیا ہے کہ امیڈیٹلی اسیسمنٹ کرائیں، لوگوں کے گھروں کو جو نقصان ہوا ہے اس کی اسیسمنٹ دیں، لوگوں کے جو مال مویشی کا نقصان ہوا ہے اس کی اسیسمنٹ آج ہی دیں مجھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے واقعے کی اعلیٰ سطح کی انکوائری کرنے کا بھی حکم دیا۔ شیراز علی ڈاہری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، میہڑ، دادو۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے چیئرمین سردار اختر مینگل نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے بلوچ افرادی قوت کو ملک کا قیمتی اثاثہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال خطہ ہے، حکومت بلوچستان کی ترقی کے لیے ترجیحی اقدامات اٹھائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچ نوجوانوں کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے عمل کو یقینی بنایا جائے گا۔ سردار اختر مینگل نے بلوچستان کی ترقی کو حکومت کی ترجیحات میں شامل کرنے کے اقدام کا خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں وفاقی وزراء رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق بھی موجود تھے۔ کچھ بات کریں گے مقبوضہ وادی کشمیر کی، جہاں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے اتوار کو مقبوضہ علاقے کے دورے کے موقع پر کشمیری عوام سے مکمل ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کشمیری اپنے مادر وطن پر بھارت کے ناجائز قبضے کو مسترد کرتے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ہڑتال کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرمین مسرت عالم بٹ اور سینئر رہنماؤں شبیر احمد شاہ اور غلام احمد گلزار نے دی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے جیلوں سے اپنے پیغامات میں نریندر مودی کے مقبوضہ علاقے کے مجوزہ دورے کو کشمیری عوام کے ساتھ ایک بھونڈا مذاق قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ RSS کی حمایت یافتہ فسطائی بھارتی حکومت نے کشمیر میں مظالم کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 اور 35A کا خاتمہ کشمیری عوام کے بنیادی حقوق پر براہ راست حملہ اور بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں میں چشمہ اور سوشل میڈیا پر وائرل پوسٹرز کے ذریعے بھی کشمیریوں سے مودی کے دورے پر مکمل ہڑتال کی اپیل کی گئی ہے۔ بھارتی حکام کی عوام دشمن پالیسیز کے خلاف کل بارہمولہ، ادھمپور اور جموں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ نیو یارک میں قائم تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ مودی حکومت کے ہاتھوں کشمیری صحافیوں پر ظلم و ستم کی پرزور مذمت کی ہے۔ تنظیم نے اپنی ویب سائٹ پر پوسٹ کیا گیا ایک بیان میں کہا کہ نئی دلی سے وہ سری نگر میں قائم نیوز پورٹل دی کشمیر والا کے عملے اور اس کے ساتھ منسلک افراد کے خلاف قانونی کارروائی بند کرے۔ خبر دیں آپ کو بھارت سے، جہاں نئی دلی میں املاک گرانے کے معاملے پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے 2 ہفتے تک املاک نہ گرانے کا حکم دیا ہے۔ دلی کے علاقے جہانگیر پوری میں سپریم کورٹ کے احکام کی خلاف ورزی پر سوال اٹھنے لگے ہیں۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ کی طرف سے بلڈوزر چلانے کی کارروائی کے خلاف حکم امتناعی جاری ہونے کے باوجود تقریباً 2 گھنٹے تک انہدامی کارروائی چلتی رہی اور اس دوران اس مسجد کا دروازہ بھی توڑ دیا گیا جہاں گزشتہ دنوں تشدد کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کارروائی کے دوران جانبداری کا مظاہرہ بھی دیکھنے کو آیا کیونکہ مسجد کا دروازہ تو توڑ دیا گیا لیکن پاس میں ہی موجود مندر پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ بھارت میں ہندو انتہا پسند تنظیم شری رام سینا کے صدر پرمود متعلق نے
کرناٹک حکومت کو 9 مئی سے پہلے مساجد سے لاؤڈ سپیکرز ہٹانے کا الٹیمیٹم جاری کر دیا ہے۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ اگر ان کے مطالبات مقررہ وقت میں پورے نہیں ہوئے تو ان کے کارکنان مختلف مندروں میں بھجن بجانا شروع کر دیں گے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی سرگرمیاں جاری ہیں۔ افغانستان کے عبوری وزیر تجارت نور الدین عزیزی نے بتایا کہ افغانستان سے پاکستان کوئلے کی درآمد میں اضافہ ہوا ہے۔ افغانستان روزانہ کی بنیاد پر 1000 ٹرک سے زائد کوئلہ پاکستان برآمد کر رہا ہے۔ پچھلے سال کی نسبت پاکستان کو کوئلے کی برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ نور الدین عزیزی کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی سرگرمیوں میں بتدریج بہتری آ رہی ہے۔ یوکرین کے مشرقی علاقے ڈونباس کے شہر لوہانسک کے میئر نے کہا ہے کہ روس نے علاقے کے 80% حصے پر قبضہ کر لیا ہے۔ امریکہ نے یوکرین کو مزید ہتھیار بھیجنے ہیں، جبکہ امریکہ نے تصدیق کیا کہ اس نے یوکرین کو فوجیوں کو فائزر تو خانے کو استعمال کرنے کی تربیت دینا شروع کر دی ہے تاکہ وہ روس کے حملوں کا مقابلہ کر سکیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن یوکرین کے لیے نئی فوجی امداد کا اعلان کرنے والے ہیں۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے نے کہا ہے کہ اب تک 50 لاکھ باشندے یوکرین سے جا چکے ہیں۔ عالمی بینک نے خبردار کیا کہ روس کے یوکرین پر حملے کے نتیجے میں دنیا بھر میں خوراک کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے لاکھوں افراد غربت اور غذائی قلت کا شکار ہو گیا ہے۔ ادھر روس نے نئے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ میزائل پورے فرانس جتنے علاقے کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ریکارڈ 18,000 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے طاقتور میزائل ہے جس کی رینج سب سے زیادہ ہے اور یہ ہماری اسٹریٹجک نیوکلیئر فورسز کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ کرے گا۔ وزارت نے کہا ہے کہ یہ میزائل دیگر قسم کے وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ یہ میزائل ایک ایسا اسٹریٹجک ہتھیار ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ چین نے مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کے نسخوں کو نظر آتش کرنے کے حالیہ واقعے کے بعد سویڈن کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ون بن نے اس افسوسناک واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آزادی اظہار کی آڑ میں ثقافتی یا مذہبی امتیاز کو ہوا دینے یا معاشرے میں انتشار پھیلانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ وزارت خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے سویڈن مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتی گروہوں کے مذہبی عقائد کا بھی احترام کرے گا۔ ادھر اسرائیل نے آج الصبح فلسطین پر فضائی حملے کیے۔ فلسطینی جنگجوؤں نے غزہ سے اسرائیل پر متعدد راکٹ داغے۔ یہ حملے گزشتہ برس 11 روز تک چلنے والی جنگ کے بعد سے اب تک کی سب سے شدید جھڑپیں ہیں۔ اسرائیل نے وسطی غزہ پر تقریباً 1 درجن راکٹ داغے، جس کے بعد فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس کی جانب سے اسرائیل کی جانب 4 راکٹ داغے گئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے جنگی طیاروں نے غزہ میں ایک عسکری چوکی اور ایک سرنگ میں قائم کمپلیکس کو نشانہ بنایا۔ اور ناظرین، رمضان کے مقدس مہینے میں لندن میں بسوں پر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعریفی بینرز لگائے گئے ہیں۔ بینرز پر لکھا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام نور حیات ہیں، آپ معلم حقیقت اور مومنوں کے لیے برکت کا باعث ہیں۔ خبر دیں آپ کو چین سے، جہاں شنگھائی میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور اموات میں اضافہ ہوا ہے۔ شنگھائی کے حکام نے احتیاط کے ساتھ لاک ڈاؤن کی پابندیوں میں مزید نرمی کی ہے۔ شنگھائی میں 24 گھنٹوں میں 18,000 سے زائد کورونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 7 اموات ہوئی ہیں۔ شنگھائی شہر میں گزشتہ ماہ سے اب تک 4 لاکھ سے زائد کورونا کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ شنگھائی میں گزشتہ ماہ سے لاک ڈاؤن نافذ رہا ہے۔ ادھر امریکہ کے شمال مشرقی علاقوں میں شدید برفانی طوفان سے نظام زندگی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ 64 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آنے والے اس طوفان میں مختلف علاقوں میں حادثات بھی ہوئے۔ 3 لاکھ افراد کے لیے بجلی کی ترسیل منقطع ہو گئی ہے۔ حکام نے عوام سے محتاط رہنے کی اپیل کی ہے۔ عراق میں شہریوں کو 2 ہفتوں کے دوران ریت کے تیسرے طوفان کا سامنا ہے۔ طوفان کے باعث حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر بغداد اور نجف ایئرپورٹس پر پروازیں معطل کر دی گئی ہیں۔ عراقی محکمہ موسمیات کے اہلکار کے مطابق گرد آلود طوفان خصوصاً ملک کے وسطی اور جنوبی علاقوں کو متاثر کر رہا ہے۔ جنوبی پولینڈ میں کوئلے کی ایک کان میں میتھین گیس بھر جانے کے باعث ہونے والے ایک بڑے دھماکے کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور 19 زخمی ہو گئے ہیں۔ 7 کارکن ابھی تک لاپتہ ہیں۔ حکام کا بتانا یہ ہے کہ یہ دھماکہ ملک کے جنوب میں واقع کوئلے کی ایک کان میں ہوا۔ زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال پہنچا دیا گیا، جن میں سے چند کی حالت تشویشناک ہے۔ لاپتہ کارکنوں کی تلاش جاری ہے۔ برطانیہ کی ملکہ الزبتھ کی تخت نشینی کے 70 سال مکمل ہونے کے موقع پر ان کی اپنی شکل والی باربی ڈال بنائی گئی ہے۔ گڑیا کو ویسا ہی لباس پہنایا گیا ہے جیسا ملکہ الزبتھ نے اپنی شادی کے موقع پر زیب تن کیا تھا۔
96 سالہ ملکہ الزبیتھ 1952 میں اپنے والد شاہ جارج ششم کے انتقال کے بعد تخت نشین ہوئی تھیں۔ وہ برطانوی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک تخت نشین رہنے والی ملکہ ہیں۔ یہ باربی ڈال لندن کے اسٹوروں پر فروخت کی جائے گی۔